बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने ये किताब जो कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने तहरीर फरमाई है, अगर आपने ये किताब अच्छी तरह और समझ कर पढ़ ली तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये किताब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि जाने पहचाने जाते हैं बड़े हुक्मा हज़रात, उनके शागिर्द हैं और उनका बड़ा नाम है। उन्होंने ये किताब तहरीर फरमाई है और कानून मुफरद अज़ा की जितनी भी अदवायात है तमाम की तमाम, यानी दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों में जो अदवायात इस्तेमाल होती है वो इस किताब में दर्ज है। उसके अलावा इस किताब में एक मरीज़ को कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, मरीज़ को, ठीक है, और मरीज़ को कौन सी ग़िज़ा किस असूल के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, और ग़िज़ा आम बंदे को इस्तेमाल करने का असूल। उसके बाद जो आम बंदा है उसको सुबह के वक्त कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, क़ुव्वत वाली जो ग़िज़ाएँ है, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त कौन सी ग़िज़ाएँ है, और तीनों के मजाज फिर आगे बताया है कि सुबह के वक्त किस मजाज की, दोपहर के वक्त कौन सी मजाज की और कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए। उसके अलावा इस किताब में शरबत अंजबार, शरबत संदल, शरबत बनफशा और इस किस्म के कई शरबत जो कि ख़ुद खालस बना सकते हैं, इस किताब में नुस्खा जात दर्ज है, बिल्कुल खालस और हकीकत पर मबनी, क्योंकि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ये बुक है और इंतहाई मुश्किल से और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद ये किताब मिली है। और मैंने ये सोचा क्यों ना मैं तो इससे फ़ायदा उठा रहा हूँ और आपको भी इस किताब के बारे में बता दूँ। मैं आपको इस किताब की मुकम्मल डिटेल भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा आखिर में कि आप डाउनलोड इसको कहाँ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद इसकी थोड़ी सी अहमियत और इसमें अदवायात कौन सी है, नुस्खा जात आप कैसे बना सकते हैं, मुलय्यन जो है, मुहर्रक, शदीद, मसहल, अक्सीर, रोगन, तरियाक, ठीक है। उसके अलावा इस किताब में असाबी हज़म, मकवी हज़म और ठंडक, सफूफ़े ठंडक, इंतहाई आला किस्म के नुस्खा जात इस किताब में दर्ज है। और जो नुस्खा जात इस किताब में दर्ज है वो कोई भी इसको झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस्ताद मोहतरम साबर, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि जाने पहचाने क़ानून मुफ़रद अज़ा के माहिर थे और जिन्होंने बेशुमार कुतब लिखी, तो उनमें से चंद एक कुतब एक मैं पहले का जिक्र कर चुका हूँ जो कि हकीम प्रोफेसर सैयद नेमत अली शाह की बुक थी, लेकिन ये हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बुक है। इसमें हर तरह का आपको जो दुनिया में रहने खाने पीने का तरीक़ाकार है, सेहतमंद रहने का तरीक़ाकार है, इसमें मुकम्मल तौर पर दर्ज है। और अगर आप इसे एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद से कहता हूँ कि आपको किसी किस्म के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ग़िज़ाई चार्ट है, इसके बारे में मुकम्मल से वीडियो बना चुका हूँ। उसके अलावा अगर आप ये देखें फार्माकोपिया, इस बुक का नाम है फार्माकोपिया, ठीक है। अगर आपने एक मुहर्रक, एक शदीद, एक मुलय्यन, एक मुसहल और एक अक्सीर बनाना है, ये अदवायात का नाम है, ये दवाई का नाम है, एक मुहर्रक, एक शदीद, ठीक है। मुहर्रक कहते हैं किसी चीज़ को हरकत देने वाला। मसलन अगर मैं कहूँ कि मुझे असाबी मसला है, तो मेरे जो असाब है, दिमाग है, उसमें तहरीक है, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि मैं दिल को तहरीक देना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये मुहर्रक, वन मुहर्रक, ठीक है, इसका नाम है, ये नुस्खा आपके सामने लिखा हुआ है। वन शदीद, उसके बाद वन मुलय्यन और वन मुसहल, वन अक्सीर। अक्सीर जो है वो सबसे लास्ट पे आता है और ये इंतहाई बिल्कुल तेज़, मतलब जिसे कहते हैं कि तेज़ दवाई है सबसे ज़्यादा, ये आखिरी दवाई सबसे तेज़ है। उसके बाद कुश्ता कली की तरकीब, ये आप कुश्ता भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, जो कि ये आम जो शोरा आजकल बुक लिखते हैं ये उनकी नहीं है। यह हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि जाने पहचाने जाने जाते हैं और पूरी दुनिया उनको तकरीबन जानती है, और हुक्मा हज़रात के लिए तो उन्होंने आसानी पैदा कर दी है। जो सिर्फ 3 मजाज उन्होंने बयान फरमाए हैं, उन मजाजों के मुताबिक यहाँ पर तमाम की तमाम अदवायात और उनका तरीक़ाकार यहाँ पर दर्ज है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ मज़ीद। ये है कुश्ता कली की तरकीब, कुश्ता कली कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा पढ़ कर सुनाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ कर सुना दूँ ताकि आपका इंटरेस्ट मज़ीद ज़्यादा हो। यहाँ पर लिखा हुआ कुश्ता कली 5 तोला किसी लोहे की कढ़ाई में डालकर पिघलाएं और इस पर एक चुटकी कलमी शोरा डाल दे और फिर इसके ऊपर दूसरी चटकी बरगे बैंग के देते जाएं, फ़ौरन शोला निकलेगा, ठीक है। एक लोहे की सुलाख फेरते रहें,
اس طرح ایک پاؤ کلمی شورا اور ایک پاؤ برگد بینگ ختم کریں، پھر اس خاک کستری کو کراہی کے اندر ہی اکٹھا کر کے 1 گھنٹہ آگ دے، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل طریقہ کار لکھا ہوا ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا ہے، کمال سے کمال کر دیا ہے انہوں نے۔ اتنے آسان اور انتہائی اعلیٰ قسم کے جو نسخہ جات ہے، آج کل کے حکم حضرات تو صرف علامات دیکھتے ہیں اور ان کے مطابق جو علامات کو دبا دیتے ہیں، ان کی علامات کی جو جڑ ہے اس کو ختم نہیں کرتے، لیکن حکمت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑ پر کام کیا ہے کہ جڑ پر جو علامات ظاہر ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے اور اس وجہ کو ختم کیا جائے، تو یہ ان ہی کی بک ہے۔ اس کے بعد ترکیب ہے ادویات کو رات ارک میں بھگو رکھے، صبح آگ پر رکھ دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرما نمبر 1، سرما سیاہ کلمی شورا ہم وزن 1 گھنٹہ کھرل کرے تیار کرے، ٹھیک ہے، کھرل کر کے تیار کرے۔ یہ تمام کی تمام ادویات ہے، اگر میں آپ کو صرف نام ہی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اگر کسی قسم کا آپ کو حضرت جو حکیم محمد اقبال ہے، اگر وہ آپ کو کسی قسم کی ادویت کا نام کہہ دیتے ہیں کہ آپ 3 ملین استعمال کرے، تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ 3 ملین اصل میں ہے کیا۔ تو یہ یہاں پر یہ کہ 3 ملین کیا ہے: لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام اور جاوتری 20 گرام، مصبر 60 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کی تمام ادویات ہے، ان کے نام ہے اور نام کے جو نسخہ جات ہیں، مطلب ایک جو دوائی ہے اس کا نام ہے 3 ملین، اور 3 ملین میں کیا کیا نسخہ جو جڑی بوٹیاں آتی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل ہے اس کتاب میں، ایک ایک نسخے کی مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ لیکن مسحل 4 مسحل 4 ملین 4 شدید، ٹھیک ہے، ہر طرح کی دوائی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں ابھی نیچے جاتا ہوں اور یہاں پر صفوف ٹھنڈک، ٹھیک ہے، اکسیر یرکان، اکسیر صدا یرکان کے لیے آپ نے زاج پربا 80 گرام جمع ریوند اسارہ 10 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے نسخہ جو تجویز فرمایا ہوا ہے، یہ نسخہ فارما کوپیا میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیے ہے۔ جو بھی آپ نے ادویات استعمال کی ہے یا کرائی ہے اپنے زندگی میں، اپنے تجربات سے ثابت کیا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں مزاج ہیں، مزاج تو صرف 6 ہیں لیکن جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کی ان 6 مزاجوں کی بنیاد پر ہی تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے، اور ان کے مطابق یہاں پر ادویات درج ہے۔ تو میں ابھی تھوڑا سا نیچے جاتا ہوں، آپ کے سامنے یہ دیکھیں، میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کا لنک دے دوں گا، کمنٹ باکس میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے، لنک۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے جو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا بٹن ہے اس کو سفید کر دے، ٹھیک ہے، بٹن کلک کر کے، تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس کے علاوہ میں یہ نیچے سکرول کر رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ انتہائی اہم بات حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی غذا کے اصول، اگر آپ انہیں سمجھ لیں تو یہ ایک دفعہ ذہن کھل جاتا ہے کہ اتنی ہائی قسم کی باتیں۔ غذا کے اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں: کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ دوسرا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسروغ وجعل اللہ مخرجا۔ اس کے علاوہ غذا ہمیشہ آہستہ اور چبا کر کھانی چاہیے، ٹھیک ہے، متوازن غذا اور اشیاء بدل بدل کر استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اشیاء بدل بدل کر کیوں استعمال کرنی چاہیے۔ دراصل جسم میں 3 مزاج ہیں: اعصابی، عضلاتی اور خشکی، یعنی گرم، ٹھنڈا اور خشک۔ اگر ہم ایک ہی قسم کی چیز کھاتے جائیں گے، مثلا اگر گرم ہی کھاتے جائیں گے تو جسم میں گرمی کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ گرمی کی مقدار زیادہ ہونے سے جو جسم میں اعصاب ہے ان میں تسکین آ جائے گی، وہ زیادہ کام پھر نہیں کر سکے گے۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر ہے بڑھاپے میں غذا مکوی، نرم اور کم مقدار میں کھانی چاہیے۔ جب بڑھاپا انسان میں آ جاتا ہے، بڑھاپے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو قوت والی غذا کھانی چاہیے اور نرم ہو لیکن کم مقدار میں کھانی چاہیے بڑھاپے میں۔ اس کے بعد کھانا بھوک لگنے پر کھانا چاہیے، کھانے سے 1-2 گھنٹے پہلے کوئی چیز نہ کھائی جائے۔ ہفتہ میں 1 مرتبہ گوشت ضرور کھانا چاہیے۔ پھلوں کا جوس پینے کی بجائے اصل پھل کھانے میں زیادہ قوت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دودھ پیتے رہنا چاہیے تاکہ کیلشیم کی کمی نہ ہو۔ غذا میں آٹا اور شوگر براؤن یعنی گڑ شکر وغیرہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دن میں 8-10 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے۔ غذا معتدل ہو
یعنی نارمل ہو، ہر طرح کی ہو، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو اور نہ ہی زیادہ گرم ہو۔ بہت ٹھنڈی یا بہت گرم غذا میدا جگر کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت کھانا پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ کھانے کے درمیان وقفہ کم از کم 6 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اکثر خالی پیٹ رہنا بھی نقصان دہ ہے۔ کھانا تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے غذا کے اصول۔ اب میں آپ کو مریض کے لیے کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے، مریض جو ہے وہ کون سی غذا کھائے اور کون سی نہیں کھائے۔ یہ مریض کے لیے جو کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے، مریض کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ شدید بھوک کے بغیر غذا نہ دیں، ٹھیک ہے مریض کو۔ جب مریض غذا کے لیے کھانے کے لیے اصرار کرے تو اسے لطیف غذا دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثلاً قلمی شورا، پھلوں کا رس، دودھ اور گھی وغیرہ، جس سے لطف اس کو آئے، ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ تر غدی اعصابی غذائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جسم میں حرارت کی کمی ہو تو یعنی بخار زیادہ ہو تو ٹھوس غذا بند کر دے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب ہے حرارت کی کمی اگر ہونے سے جسم میں بخار بھی ہوگا، حرارت اگر نہ ہوگی تو جسم میں کوئی بھی کھانا پینا کھائیں گے تو وہ جلد پکے گا نہیں اور جلد ہضم نہیں ہوگا۔ ہضم نہ ہونے سے قبض کا خطرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بدن میں ذوف کے ساتھ رطوبت کی زیادتی ہو تو کم غذا کر دی جائے۔ ذوف کمزوری کے ساتھ اگر ٹھنڈک زیادہ ہو تو غذا کم کر دی جائے۔ اگر غذا ہضم کرنے کی طاقت زیادہ ہو تو مقدار بڑھا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر معدے میں خرابی ہو تو ایسی غذا دے جو آنتوں میں جا کر ہضم ہو، جیسے روغنی اشیاء وغیرہ، تاکہ معدہ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اگر آنتوں میں خرابی ہو تو ایسی غذا دے جو معدہ میں ہی ہضم ہو جائے، جیسے نشاستہ، دار اور لحمی اشیاء وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں سدے ہو تو ہر غذا میں روغنی اشیاء کا اضافہ کر دے، جیسے دودھ، گھی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب تک جسم میں متعفن ہو مواد موجود ہو تو مقوی غذا نہ دے۔ مثلا متعفن کا مطلب ہے کہ جسم میں حرارت کی کمی ہو، اور حرارت کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں خشکی کی زیادتی ہو۔ خشکی کی زیادتی ہونے سے جسم میں متعفن پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ حرارت کی کمی پوری نہ ہو تو طاقتور غذا نہیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ گردوں کے امراض میں لیکوڈ غذا دیں، ٹھیک ہے، جیسے دودھ، چائے، پھلوں کا رس وغیرہ۔ آنتوں کی سوزش، امراض جیسے پیچش، ٹائیفائڈ، یرقان میں ٹھوس غذا بند کر دے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھوس غذا کا وہی مطلب ہے کہ جب جسم میں حرارت کم ہوگی تو کم ہونے کی وجہ سے وہ خوراک کو صحیح طرح پکائے گی نہیں، ہضم نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ جسم میں ہی رہے گی اور جو ہے وہ قبض کا جو ہے وہ درجہ پیدا کر دے گی۔ اس کے علاوہ معالج کو چاہیے کہ وہ مریض کی غذا کا شیڈول اس کے مزاج کے مطابق ترتیب دے، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی اعلیٰ قسم کی بک ہے، اگر آپ اس کو غور سے سن لیں تو آپ کے لیے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے حکمت کا کورس کر لیا ہو۔ برصغیر کی تقریباً تمام اغذیہ کے نام ان کے مزاج کے مطابق ترتیب دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ غذائی چارٹ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، چارٹ نمبر 1، چارٹ نمبر 2 اور چارٹ نمبر 3 نیچے، ٹھیک ہے۔ چارٹ نمبر 1، صبح کو کون سی غذا کھانی چاہیے، دوپہر کو اور رات کو کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح کو ساگودانہ کی کھیر، اسبغول، انڈے کی سفیدی، کچی لسی، دودھ، سوڈا، یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں تو کافی زیادہ ٹائم ہو جائے گا، اور جو ٹائم زیادہ ہوگا تو پھر آپ بھی بور ہوں گے، لیکن یہ جو نالج آپ کو دے رہا ہوں یہ اگر آپ یوٹیوب پر، گوگل وغیرہ پر کہیں بھی سرچ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ غذائی چارٹ اگر خود آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے اور کس وقت کھانا چاہیے۔ آپ کی صحت اس سے برقرار رہے گی۔ یہ تینوں میں نے آپ کو جو غذائی چارٹ ہے وہ آپ خود دیکھ لیں، چارٹ نمبر 5، اس کے علاوہ چارٹ نمبر 6۔ اس کے علاوہ جو آخر میں اس کے ادویات آپ نے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ادویات تجویز فرمائی ہے، ان کے وزن کے پیمانے میں ظاہری بات ہے کہ کیسے کریں گے۔ مثلا ایک جو ہے حکیم صاحب یوٹیوب کی اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک ماشا، ایک رتی دوائی استعمال کرنی ہے۔ تو ایک ماشا اور ایک رتی کا مطلب آپ کو اگر نہیں پتہ تو آپ یہ کیسے پتہ کریں گے کہ ایک ماشا کتنی ہے اور ایک رتی کتنی ہے؟ تو یہاں پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ماشا، ایک رتی۔ اس کے علاوہ ایک ماشا کہتے ہیں 1 گرام کو، رتی کہتے ہیں 1 سکروپل، ٹھیک ہے، 1 گرین، 1 دانہ گندم، ٹھیک ہے۔
یہ سب کچھ یہاں پر وزن کے پیمانے، ہر طرح کی یہاں پر نالج لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کے لیے یہ کمال کی بک ہوگی، اور آپ کا یہ جو ٹائم آپ اس پر لگا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو انتہائی اعلیٰ قسم کا فائدہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہ صرف اس کا نالج مزید بڑھ جائے گا، بلکہ آپ قوت والے جو غذا ہے، قوت والے جو طریقہ کار ہے وہ انتخاب کریں گے ان کا، اور استعمال کریں گے، اور دوسرے دوستوں کو بھی اگر آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو کتاب کا تھوڑا سا انٹرو دے دیا ہے۔ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک میں آپ کو کمنٹ باکس میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، طب صابر، یہ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریسرچ کی ہے اس کی ہی میں تھوڑی سی آپ کو کتاب کے بارے میں بتایا ہے۔ اب انہوں نے صرف مزاج جو بتایا ہے، صرف 6 مزاج ہیں ان کو، مزاج جو ٹوٹل تو عزائر رسیہ 3 ہیں، اصحاب عضلات گزر، لیکن ان تینوں کے آگے پھر 6 مزاج بنتے ہیں، اور ہر مزاج کی تفصیل علیحدہ ہے، اور ان کی غذا، ادویات اور علاج اور بیماریاں اور تشخیص کا طریقہ وغیرہ اور علامات وغیرہ سب کچھ ہر مزاج کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔